अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है नाजरीन? कैसे हैं आप? आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत हौसला अफजाई देते हैं, और पिछले जो हमारा प्रोग्राम था उसको भी पसंद किया आप लोगों ने, तो हमें बहुत खुशी है। इसीलिए ये जो खुशी है एक एनर्जी बन जाती है हमारे लिए। तो हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं, और पाकिस्तान कराची से जो है हमने अपने एक बहुत ही जो है मशहूर शख्सियत को दावत दी है, जिनके तजुर्बात से आप जो है फायदा उठाएंगे। उनका नाम है मोहम्मद उस्मान जामी साहब। जामी साहब का तारुफ कराते कराते शायद ये प्रोग्राम जो है वो पूरा उसका टाइम मैं ले लूंगी, क्योंकि उनका जो क्रेडिट है, इतनी चीजें उनके क्रेडिट पे हैं कि शायद मैं उसका अहाता ना कर पाऊं। क्योंकि जनाब जो है वो शायर हैं, कहानी नवीस हैं यानी लिखारी हैं, मिर्जा निगार हैं, सहाफी हैं, और एक्सप्रेस अखबार के जो मैगजीन इंचार्ज हैं, और भी बहुत कुछ उनके क्रेडिट पे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उनका एक शेर सुनाती हूँ, फिर हम उनकी तरफ जाएंगे। हस्बे रिवायत मैं कोशिश करती हूँ अपने मेहमान जो शायर आते हैं उनका कोई एक शेर मैं पढूं अपनी आवाज में। दर्द अब सब्र से मावरा चाहिए, दर्द अब सब्र से मावरा चाहिए, अब तो बस कर्ब की इंतहा चाहिए। तो आइए बाकी बातें हम उनकी जबानी ही सुनते हैं, मोहम्मद उस्मान जामी साहब। और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, सही से। बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन देखिए हम आपको मेलबर्न ले आए। हाँ, आपने यहाँ बैठे बैठे सैर करा दी वहाँ की। जी। तो आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बाकी बताना शुक्रिया तो शुरू आपका। करें। आप लोग वहाँ रह रहते हुए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं इतनी दूर बैठ के। नहीं, बस अच्छा लगता है हमें भी कि यहाँ ये चीजें भूले ना हमारी जो नौजवान नस्ल है। तो इसलिए हम ये छोटी सी एक काविश है हम लोगों की, हमारी टीम की पूरी, जिसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है ऑफ कोर्स। तो आप अपने बारे में पहले से कुछ बताना शुरू करें कि आपको बचपन से ही अदीब शायर बनने का शौक था, जैसे होता है ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है ये, या ये बाद में हुआ, कैसे हुआ ये वाकया कैसे बचपन वकू पजीर हुआ? बचपन में तो मुझे सिर्फ बड़ा होने का शौक था। अच्छा। और ये बस ये कि ये साथ साथ चलता रहा। मुताले का शौक रहा शुरू से, पढ़ने का। हम्म। और बुक्स पढ़ने, पुराने साले घर में होते थे, किताबें होती थी, अखबार होता था। सियासत से भी कुछ दिलचस्पी थी। और इस तरह जी। पहले घर का एक खास माहौल होता है आपके, वो असरअंदाज होता है आप पे। हम्म। तो घर पे शेर पढ़े जा रहे हैं, वाकयात सुनाए जा रहे हैं, मीर गालिब के, इकबाल के तस्करे हो रहे हैं। तो उससे एक हम्म। ऐसा शौक बढ़ता है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि खुद जो है वो शायर बनना है या अदीब बनना है या साथी बनना है। बस वो वक्त सबके साथ जिंदगी लेके चलती गई और उसके रास्ते पे चलते चले गए। अच्छा, तो सबसे पहले कोई अपनी जो है हमें अपना कलाम सुनाइए, साथ साथ सवालात भी चलते जाएंगे। तो कोई कलाम जो आप हमें अपना सुनाना चाहें, नजर करें हमारी। मैं एक क्या तो मैं पहले सोचता हूँ, कोई जो मैं अभी कोरोना का दौर चल भी रहा है, उससे पहले जो बहुत उरूज आया था। हम्म। तो इन दिनों में आप शायद, हम सबको याद है, ये दिन कभी नहीं भूल पाएंगे कि जिस तरह एक हम्म। तो मनफी उसके पहलू थे सारे, उसके अलावा एक मुस्बत पहलू ये हुआ था कि फिजा साफ हो गई थी, माहौल तब्दील हो गया था, और हम जिंदगी से दोबारा आशना हुए थे। तो हम्म। उस पर एक मैंने गजल गई थी इस तनाजुर में। इरशाद। धुएं का बोझ जो उतरा हवा के शानों से, हम्म। धुएं का बोझ जो उतरा हवा के शानों से, सो यूं चली कि गिरफ्तार हो जमानों से। वाह। पता चला कि इसे आसमान कहते हैं, हम्म। पता चला कि इसे आसमान कहते हैं, ये कितना नीला है उन पिछले आसमानों से। वाह, क्या बात है। परिंदे ढूंढ के पेड़ों को आन बैठे हैं, हम्म। परिंदे ढूंढ के पेड़ों को आन बैठे हैं, शजर चहकने लगे गूंज उठे हैं तानों से। क्या बात है। यूं बाहें बहुत खोल के कहते हैं पंछियों से पेड़, यूं बाहें खोल के कहते हैं पंछियों से पेड़,
ہماری شاخیں ہوں آباد آشیانوں سے. کیا بات ہے. اور یہ خاص منظر جو ان دونوں نظر آیا. کھڑے ہوائی جہازوں کی چھت پہ بیٹھ گئے. ہوں. کھڑے ہوائی جہازوں کی چھت پہ بیٹھ گئے. پرندے تھک جو گئے مستقل اڑانوں سے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ کیا ہوا کہ دمکنے لگی ہے گدلی جھیل. یہ کیا ہوا کہ دمکنے لگی ہے گدلی جھیل. یہ کیا ہوا کہ نہر بھر گئی اجالوں سے. واہ. کئی بہت خوب. دنوں سے ہر ایک بہت لہر اجلی اجلی. شکریہ شکریہ. خوب. کئی دنوں سے ہر ایک لہر اجلی اجلی ہے. گلا نہیں ہے سمندر کو کارخانوں سے. کیا بات ہے. بہت ہی خوب. بہت ہی خوب. آپ نے الفاظوں کو جو ہے بالکل حقائق کے ساتھ عکاسی کر دی آپ نے. جو حال شاید آج کل کا حال ہے زندگی سے اس کے حوالے سے. جڑی ہوئی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ تک تفہیم بھی آسانی سے ہوتی ہے اور ہم بھی زندگی سے جڑے رہتے ہیں. آپ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی کرتے ہیں نا؟ تو ہاں نثر آپ بھی. مضامین. جی مضامین بھی لکھتے ہیں تو یہ فقاہیہ مضامین سے کیا مراد ہے آپ کے جو ہے میں نے دیکھا کہ آپ لکھتے ہیں. میں لوگوں کو تاکہ تھوڑا سا مزاح پتہ بھی چلتا جائے اس وجہ سے آپ سے اس طرح مزاح کے میری سوال خاص کر دوں. فیلڈ رہی ہے. شروع سے مزاح میں لکھتا رہا ہوں. ہوں. بلکہ شاعری تو باقاعدہ بعد میں شروع کی. مزاح سے پہلے شروع کر دیا تھا میں نے لکھنا. ہوں. اور ایک رسالے کے لیے لکھا پہلے EVS کے لیے. پھر نوابق سے وابستے ہو گئی وہاں پہ کالم لکھنا شروع کیے. اور اس کے بعد پھر لکھتے ہی چلے گئے. آپ کے جو مزاح میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کاٹ ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کی جو بھی مضامین میں نے دیکھے یا اشعار دیکھے ان میں مجھے ایک خاص چیز جو نظر آئی مجھے جو ایسا محسوس ہوا کہ آپ جو ظلم کے خلاف ایک ہنستے ہوئے بھی اور روتے ہوئے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے یا حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا؟ یا آپ اتنے حساس، یا کہتے ہیں کہ ہر فنکار شاعر حساس ہوتا ہے، آپ کیسے لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ ہاں یہ اچھا آپ نے بہت صحیح نوٹ کیا کہ میں چاہے مزاح لکھوں میں شاعری لکھوں یا نثر کی اور اس کو وہ کہانی کی صورت میں ہوں تو اس میں جو سماج کے ہمارے حقائق ہیں، جو ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو سانحات آتے ہیں، وہ کسی کی صورت میں میرے یہاں آ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ آپ کے سماجی شعور پہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی سے کتنے وابستہ ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ارد گرد کا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پہ اثرات رکھتا ہے اور آپ اس سے اثر قبول کرتے ہیں. اور اس کا جو خوشی ہے، دکھ ہے، غصہ ہے، وہ بطور انسان ہمیں ہونا بھی چاہیے. وہ رد عمل ہمیں اندر ہونا بھی چاہیے. بالکل. ایک تخلیق کار کو کا وہ جو رد عمل ہے وہ تخلیق کی صورت میں کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے. بالکل. یہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میں جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو ظلم و استحصال ہے اس پر جو ہے وہ میں نہ لکھنا چاہوں تب بھی مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ظاہر فنکار اس جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا سب سے سینسیٹیو پارٹ ہے، سب سے حساس جو ہے وہ حصہ ہے. اور وہ برداشت کر ہی نہیں پاتا. کسی نہ کسی صورت میں اس کا فن جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، چاہے کوئی لکھاری ہو، شاعری کرتا ہو، مضامین لکھتا ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. بعض وقت آپ کو بہت سے آپ کا تخلیق کار ہوتے ہیں جو اس دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں ہوں. اور ہوں. یہ ان کا رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اگر اندر جو کچھ جذبات ہیں، جو سچائی ہیں، انہی کو سامنے آنا چاہیے. ہمیں ہوں. فیشن کے ساتھ یا نقل کے طور پر جو ہے چیزوں کو نہیں لینا چاہیے. مطلب اگر میں سماج ہوں. سے جڑا ہوا نہیں ہوں اور تو میں صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہوں گے یا اس پہ مجھے ایک اچھا رد عمل ملے گا، میں صرف اس لیے لوگوں کی واہ واہ کے لیے میں نہ لکھوں. اگر میرے اندر وہ سچ موجود ہے، میرے اندر وہ تاثر ہے، میرے اندر وہ احساس ہے، تو اس کو پوری سچائی کے ساتھ سامنے لاؤں. کیونکہ جو نقل یا خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ پھر سچے فنکار تو نہیں ہوتے نا. سچائی تو سچے فنکاروں میں سے یا سچے شاعروں میں سے ہی یا لکھنے والوں میں سے ہی آتی ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن بعض وقت وہ جو پاپولر ہونے کا مج- جو موقع مجبوریاں ہوتا ہے یا یا مجبوریاں مجبوریاں. ہوتی ہیں
जी और बिल्कुल क्योंकि सही वो सब बात। चीज़ें معیشت سے بھی جڑی آتی ہیں ہماری، बिल्कुल اور सही وقت سے بھی बात है। جڑی آتی ہیں، تو اس لیے اب جب اگر مشاعرے میں آپ کو جانا ہے تو وہ مشاعرے میں آپ کو چاہتے ہیں مشاعروں میں بلایا جائے آپ کو، تو آپ کچھ ایسی چیزیں لازمی کہیں گے جو لوگوں کو پسند ہے، جو لوگوں جی کے یہ لیے تو ہے۔ خالصتاً جو جیسا آپ کا آپ کا دل سے تعلق اس سے نہ ہو، آپ کے احساسات سے تعلق نہ ہو، تو یہ لوگ کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے ہم کو۔ چلیں تو آپ ہمارے لوگوں کو کیا سنا کے خوش کر رہے ہیں اس وقت؟ کوئی اور اچھی سی جو ہے وہ ہمارے سماعتوں کی نظر ہونی چاہیے، آپ کی کوئی غزل، نظم، مزاح، نظم؟ ایک اور بلکہ آپ میں سے نظم سنا دوں پہلے۔ جی ارشاد۔ میرے کوشش بھی موضوعات ذرا سا مختلف ہوتے ہیں۔ جی مجھے یہ اندازہ اس کا ہے۔ عنوان ہے، اس نظم کا عنوان ہے کارپوریٹ کلچر کا مرد مومن۔ اوکے، کارپوریٹ کلچر کا ڈفرینٹ مرد سائن مومن، ہے، جی بالکل۔ جہد کے دائرے میں پھنسا آدمی، ہوں۔ جہد کے دائرے میں پھنسا آدمی، سخت گرمی میں ٹائی لگا آدمی۔ جہد کے دائرے میں پھنسا آدمی، سخت گرمی میں ٹائی لگا آدمی، کمپنی میں تراشا گیا آدمی، واہ، کمپنی میں تراشا گیا آدمی، جبر میں یہ گلے تک دھسا آدمی، آہ کیا بات ہے! اپنے جبر میں یہ گلے تک دھسا آدمی، اپنے کلچر پہ شرمندہ سا آدمی، اپنے کلچر پہ شرمندہ سا آدمی، سو ہے ٹائی کے پیچھے چھپا آدمی، کیا اپنے بات ہے! کلچر پہ شرمندہ سا آدمی، سو ہے ٹائی کے پیچھے چھپا آدمی، بے شکن استری ہو چکا آدمی، بے شکن استری ہو چکا آدمی، سرنگوں لیکن اکڑا ہوا آدمی، سرنگوں لیکن اکڑا ہوا آدمی، خود کو چھونے سے بھی رہ گیا آدمی، خود کو چھونے سے بھی رہ گیا آدمی، اپنی ہی جان کو نارسا آدمی، سر نفی میں ہلا نہ سکا آدمی، سر نفی میں ہلا نہ سکا آدمی، کالروں میں یہ جکڑا ہوا آدمی، شرٹ کے سب بٹن آزماتا ہے، کیا بات ہے! شرٹ کے سب بٹن آزماتا ہے یہ، اپنے سینے میں گھٹسا گیا آدمی، کیا اپنے بات ہے! سینے میں گھٹسا گیا آدمی، خود کو آزاد پانے کی خواہش لیے، خود کو آزاد پانے کی خواہش لیے، توق سی ناٹ سے جھوجتا آدمی، خود بہت کو آزاد پانے کی خواہش لیے، توق سی ناٹ سے جوجھتا آدمی، اس اس مصیبت کے مارے پہ کچھ ہو کرم، اس مصیبت کے مارے پہ کچھ ہو کرم، آئیے اس کی ٹائی میں ہم جھول دیں، اس مصیبت کے مارے پہ کچھ ہو کرم، آئیے اس کی ٹائی میں ہم جھول دیں، کم سے کم اس کا کالر بٹن کھول دیں۔ بہت خوب بہت اعلیٰ، بہت ہی مختلف شاعری، وہ تو خیر میں جانتی بھی ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے تھوڑا بہت، مجھے بھی ہے کہ مضامین لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا آپ کے یا ساتھ، بالکل، آپ تو ہمارے آپ کی محفل کے لیے میری وقت کے اچھا نظروں سے خدمت گزرتی کرتے رہتی ہیں۔ ہیں آپ، جی جی آپ کی میری نظروں سے گزرتی رہتی ہے، لیکن کافی مختلف انداز میں آپ معاشرے کے حساس موضوعات کو اٹھاتے ہیں اور اس کو بڑے مختلف انداز اور بڑے خوبصورت پیرائے میں پیش کرتے ہیں، جو سننے ہاں والے بہت کے شکریہ۔ کانوں پہ بھاری بھی نہیں پڑتا۔ تو بہت ہی اعلیٰ آپ نے ہمیں جو ہے ایک آپ پاس اور کچھ نظم۔ مختلف کہنے کا ہو تبھی آپ کہیں، جو سب کہہ رہے ہیں اور چبے ہوئے نوالوں کو چبانا تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کے پاس کچھ مختلف کہنے کو ہو تو کہیں، اگر نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں، میں اس کا قائل ہوں۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، شاعری ایک فن ہے، سائنس سے؟ آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، کیسے بتائیں گے شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ صحیح، ہر ایک فن ہے، اور یہ آپ کے احساسات کا کی ترجمان ہے، ہوں آپ کا زندگی کے بارے میں رد عمل ہے، ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ میں ایک رجحان ہوتا ہے، میرے خیال ہے ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ شاعر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ شاعری کرتا ہے، وہ موضوع نہیں ہوتی، وہ لفظوں میں اس کے لفظ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی ہوں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی زندگی کے حصے میں ایسا زندگی کہیں نہ کہیں شاعری کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اور طرح سے دیکھنا، آسمان ہوں اور زمین کو، درختوں کو، وہ پھولوں کو، پرندوں کو، کسی اور طرح سے دیکھنا، ہوں اور نئی سوچ کے پھر کے نئے زاویے، نئی سمت دریافت کرنا، یہ کہیں بنیادی طور پر شاعری کا جو ہے وہ شاعری کا یہ کرشمہ ہے، یا شاعری کا یہ کام ہے۔ جی بالکل بالکل۔
تو کتنے شعری مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں، دکھانا چاہیں اگر اپنی بکس ہمیں یا بتانا چاہیں تو؟ میرا ایک ہی مجموعہ ابھی تک آیا ہے، یہ دکھا دوں آپ کو میں بس ایک دیوار. میں بس ایک دیوار. اور اس کا مزید انشاءاللہ امید ہے تو اور یہ آپ کوشش ہے کہ اس آج. میں نظمیں کس طرح کی آپ نے اس میں شاعری کا مختلف ہیں، یا ایک خاص صنف کو دیکھا ہے، نظموں کو یا غزلوں کو، کیا ہے؟ نظمیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، میں لیکن میرا رجحان اچھا. زیادہ نظم کی طرف ہے. اور ہاں، میں مجھے آپ سے سمجھتا یہ ہوں سوال یہ کہ پوچھنا تھا کہ آپ غزلوں اور اسپیشلی آپ رومانی شاعری بہت نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر آپ ہاں کے اس میں یہ ہے. سیاست یا اس طرح کی ہوتے ہیں، یا معاشرتی سماجیات، اس طرح کے موضوعات کو آپ پک کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شاعر تو کہتے ہیں بہت ہی ایک اس کے دل میں بڑے جذبے ہوتے ہیں، رومانی شخصیت ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں تو اصل میں یہ بھی ایک رومان ہوتا ہے نا، آپ کی محبت، آپ کے سماج سے محبت، آپ کی لوگوں سے محبت، یہ بھی تو ہوں، ایک رومان ہے آپ کا. اپنے یعنی آپ وطن سے محبت، بالکل. وطن سے کہہ لیں، لوگوں سے کہہ لیں، آپ کی کسی کسی جھرریوں میں اگر آپ اس پھنسے ہوئے آنسو آپ چاہے کہ کرنا چاہیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو آپ پوچھنا چاہیں، تو ہوں، یہ سب بھی آپ کا رومان ہے. اور والی شاعری ہوں، بھی ہے میری، میں نے کی ہے. اور چیزیں اس میں رسمن میں کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ رسمیں نبھائی جائیں. ہوں، اور جو ویسے یہ قائل ہوں جو آپ کے اندر سے آ رہا ہے، جو آپ کے اندر احساسات جنم دے رہے ہیں، جو آپ کے اندر احساسات تشکیل پا رہے ہیں، انہیں کو سامنے لائیں. وہی بات جو بھی اچھا. کچھ دیر پہلے کی میں نے کہ رسمیں نبھانے کے لیے اور محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کو ثابت کرنے کے لیے میں ہر طرح کی شاعری کر لیتا ہوں. اس سے وائٹ کرنا چاہیے جو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی، جو آپ کے اندر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی اپنی اپنی غزل سنانا پسند فرمائیں گے آپ ہمیں، یا آپ کو جو سنانا چاہیں آپ؟ غزل سنیے. ہر ایک لفظ میں تازہ خیال بولتا ہے، واہ. ہر ایک لفظ میں تازہ خیال بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے تو کمال بولتا ہے. کیا بات ہے. ہر ایک لفظ میں تازہ خیال بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے تو کمال بولتا ہے. یہ تیوروں میں جو میرے جلال بولتا ہے، یہ تیوروں میں جو میرے جلال بولتا ہے، یہ مرتبہ نہیں رزق حلال بولتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. یہ مرتبہ نہیں رزق حلال بولتا ہے. تمہیں جواب میں دیتا ہوں اس کا شعروں میں، ہوں. تمہیں جواب میں دیتا ہوں اس کا شعروں میں، تمہاری باتوں میں جو بھی سوال بولتا ہے. کیا بات ہے. جگاتا خواب دل و جاں کو ڈستے اندیشے، ہوں. جگاتا خواب دل و جاں کو ڈستے اندیشے، کسی بھی ہوں. صدمے سے پہلے ملال بولتا ہے. کیا بات کسی ہے، بھی بہت صدمے خوب. سے پہلے ملال بولتا ہے. یہ ان کے لہجے بتاتے ہیں کیا ہے ہونے کو، ہوں. یہ ان کے لہجے بتاتے ہیں کیا ہے ہونے کو، انہی کے ہونٹوں پہ ان کا زوال بولتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ہے بولی سندھ کی بس ایک پیار کی بھاشا، ہے ہوں. بولی سندھ کی، سندھ سے میری خاص وابستگی ہے، سندھ میں پلا بڑا پیدا ہوا. میں میری جی بالکل میں جانتی ہوں. ہے بولی سندھ کی بس ایک پیار کی بھاشا، جو شاہ لطیف جو سہون کا لال بولتا ہے. بہت ہی خوب، بہت ہی خوب، بہت خوبصورت. آئیے چلیں پھر، اب آپ کے تھوڑے سے، آپ کیا مضامین لکھتے ہیں، آپ کی کیا جاب ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ جاب میری ایسے میگزین انچارج، جو ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق رہا، آپ بھی جانتی ہیں کہ مضامین کی اشاعت کرنا، میگزین بنانا اور مضامین ایڈٹ کرنا، خود بھی لکھنا ہوتا ہے، اور مطلب قارئین کے لیے ایک اچھا میگزین تیار کر کے دینا، اور اس کو جو اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، حالات و واقعات ہیں، اس کے مطابق جی جی. رکھنا، تازہ حالات جو ہیں اس سے متعلق مضامین شامل کرنا. تو یہ سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں بطور میگزین انچارج، جو اچھے سے میں نبھا رہا ہوں. اور آپ کو کوئی ناول بھی بڑا لوگوں میں پسند کیا گیا ہے، اس کے بارے میں جی ہمیں کچھ بتائیے.
ناول میں نے آن ابھی لائن ہے لکھا. آئی تھنک یہ، آن لائن ہے ابھی میرے آن خیال میں لائن کتابی. یہ قسطوں کی صورت میں بھی آیا ہے ہم سب ویب سائٹ پہ. اس جی. کی 26 قسطوں میں شائع ہوا، یہ مکمل ہو گیا ہے. اب یہ ہوں. کتابی صورت میں آئے گا. اور ابھی تو یہ شائع ہوا ہے نوشابہ کی ڈائری کے عنوان سے. جی تو وہ اصل میں میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوری قطع کلامی کے لیے معافی، یہ جی جی آپ نوشابہ بولیں آپ بولیں. کہ کیا ہے کیریکٹر آپ کا، اس کا کیا پس منظر ہے، آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ یہ اصل میں اس کا تھا یہ کہ میں عرصے سے اتنا چاہتا تھا جو ہمارے جو کراچی میں جو سندھ میں شہری سندھ میں جو حالات ہوتے رہے ہوں 30-40 سال جو سلسلہ چلا، اور جس طرح ایک سماجی تبدیلیاں آئیں، سیاسی تبدیلیاں آئیں، اور جو لوگوں پہ بیتی، جو سانحات ہوں میں چاہتا ہوں ان کو ناولی شکل دوں. تو اس کو میں نے اسلوب یہ دیا کہ میں نے اس کو ڈائری کی صورت میں لکھا. ایک لڑکی ہے جو ہوں 86 میں اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہ ڈائری لکھنا شروع کرتی ہے. اور ہوں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق واقعات ہیں، اس کے والد، اس کا بھائی، اس کا محبوب، اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس تک پہنچتے ہیں تو ان کو لکھتی ہے. وہ جو دیکھتی ہے دیواروں پہ لکھا ہوا تو آپ اب ایک لڑکی کی کہانی ہے بیسکلی یہ، جس کے ارد گرد کے ماحول لڑکی کے کی حوالے سے. کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لڑکی بیان کر رہی ہے. وہ اس کا تو میں نے رکھا ہے ڈائری کا، تو ڈائری لکھ رہی ہے. اور اس ڈائری ہوں میں وہ پورے واقعات جو اس کے ارد گرد ہو رہے ہیں، زندگی میں بھی ہو رہے ہیں اور اس کی ہوں ارد گرد بھی ہو رہے ہیں، وہ بیان کر رہی ہے. اصل میں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تاریخ کی، تو ہوں تاریخ اصل میں وہ ہر فرد کی اپنی بھی ہوتی ہے. جی بالکل. آپ کے ساتھ آپ نے جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، جو حکومتوں میں ہو رہا ہے، جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہوں تو آپ اس سب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ کو اس کے خاص تاثرات ہوتے ہیں. تو ہوں وہ ایک تاریخ پوری بنتی ہے. تو ایک تو فرضی تاریخ کہہ سکتے ہیں جس میں پورے معاشرے کی اس پورے دورانیے کی تاریخ آ جاتی ہے. تو وہ سارے واقعات اور وہ جو کچھ ہوتا رہا اس کو میں نے بیان کیا. بہت کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے، لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں. کچھ راز، جی آف کورس، کچھ ظاہر ہے آپ نے اندرون سندھ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بیان کی اور بڑی خوبصورتی سے بیان کی. اس کراچی میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں. تو ابھی جی کتابی بالکل. صورت میں بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. چلیں ان شاء اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کی کتاب کے لیے، آنے والی کتاب کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. اور یہ سر سید 47 سیکٹر انچارج، یہ کیا ہے؟ یہ اسی ناول کا عنوان ہے. یہ اسی ناول اچھا کا اچھا. عنوان ہے. اور یہ عنوان کیوں ہے یہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اقمال میں نے کیوں دیا اس کو. یہ اصل تو میں آپ 3 ہمیں تھوڑا سا اگر افراد یا اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیں تو ہمیں بتائیے. اگر اصل میں جو بنیادی طور پر اردو بولنے والوں کے ساتھ جو صورتحال رہی ہے، اس میں 3 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. دو قومی نظریہ، جیسے جس کے علاوہ سر سید احمد خان، سر سید احمد بالکل. خان ہے. جی 47 جب تک پاکستان قائم ہوا، اور اس پاکستان کے بالکل. بعد جو سیکٹر چرچ سمجھائیں گے آپ جو اس سے اشارہ ہے. ہاں تو پھر تو بالکل ہم اس بات کو ابھی تین اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہم جو ہے آپ سے اس کی کوئی شاعری سننا چاہتے ہیں. اگر کوئی مزید آپ ہمیں اچھی سی شاعری سنائیے تاکہ جو تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے بات چیت کا وہ دوبارہ سے ہمارا جو ہے وہ اچھی سی کی شرط میں اپنی سناؤں گا، اچھی سی نہیں پتہ ہوگی میری. اس کو اچھی میں تعریف کر کے اچھی تو میں بول دوں گی، آپ فکر نہ کریں. کیونکہ ہمارے نارملی یہی کہا جاتا ہے نا، اچھی سی چائے، اچھا سا کھانا، اچھی سی شاعری، اچھا سا ڈرامہ، یہ ایک وہ بن گیا ہے نا ہر چیز کے ساتھ. یہ ایک میں سنا دوں آپ کو. یہ ابھی بہت ظاہر ہوئی ہے، میری غزل تھی. اور کیسے منزل ملی، کیسے رستہ کٹا، ہاں کیسے منزل ملی، کیسے رستہ کٹا، آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ واہ تھے. واہ. کیسے منزل ملی، کیسے رستہ کٹا، آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. کس کی دنیا لوٹی، کس کی دنیا لوٹی، کون جہاں سے گیا، آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. کیسے گھر بار تھے جن کو چھوڑا گیا، کیسے گھر بار تھے جن کو چھوڑا گیا، وہ زمیں سے جو ناتا تھا توڑا گیا.
کیسے گھر کیا بار بات تھے ہے. جن کو چھوڑا گیا، وہ زمیں سے جو ناتا تھا توڑا گیا. کیسے دامن چھٹے، کیسے گھر گھر بٹا. کیسے دامن چھٹے، کیسے گھر گھر بٹا. آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. کیا بات ہے. وہ کہانی نہیں ہم پہ بیتی ہے، وہ کہانی کیا نہیں ہم پہ بیتی ہے. وہ جنگ تھی آپ کی، ہم نے جیتی ہے. بہت ہی وہ خوب. کہانی وہ کہانی نہیں ہم پہ بیتی ہے. وہ جنگ تھی آپ کی، ہم نے جیتی ہے. جو آپ نے کہہ دیا جو ہوا سو ہوا. آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. کیا آپ نے بات ہے. کہہ دیا جو ہوا سو ہوا. آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رگے کارواں. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رگے کارواں. آپ کو کیا خبر، آپ تھے ہی کہاں. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رگے کارواں. آپ کو کیا خبر، آپ تھے ہی کہاں. آگ تھی اور دھواں، آگ تھی اور دھواں، مل رہی تھی سزا. آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. اس فسانے کا ہم ہی تو کردار تھے. اس فسانے کا ہم ہی تو کردار تھے. ہم ہی مصلوب تھے، ہم سرے دار تھے. ہم نے ہی جان کا اپنی سودا کیا. آپ کو کیا پتا، آپ تو گھر پہ تھے. بہت ہی خوب. بہت ہی خوب. تو یہ ہو گئی نا اچھی سی شاعری. دیکھیں میرے کہنے کا یہ ہوا کہ آپ نے جوش میں اچھی سی شاعری خود ہی ڈھونڈ کے نکالی. اچھی خاصی. چلے اب یہ بتائیے کہ جو ہے کوئی بچپن کا خوبصورت سا واقعہ، کوئی ایسی یاد. مزاح نگاری کرتے ہیں تو کوئی مزاح سے بھرپور کوئی ایسی یاد جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہونا چاہیے نا، ایک مزاح نگار بھی ہیں آپ، تو آپ کی یہ کوالٹی بھی پتہ چلے ہمیں. جب یاد کی آتی ہے تو میری سب سے زیادہ کمزوری جو ہے وہ یاد ہوتی. مجھے چیزیں یاد، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے چیزیں یاد رکھوں میں. یہ تقریباً سوچنے ہر کی ٹائم. شاعر اور مصنف کے کا جو ہے نا یہ ایک ہاں، ان کی میرے ساتھ ہوتا ہے. ہے مجھے اپنی شاعری، مجھے اپنی غزلیں یاد ہو جاتی ہیں. تو آفس کا کوئی ایسا واقعہ جو ضروری نہیں ہے بس کہ یہ ہو کچھ سکتا ہے کچھ ایسا یا کچھ ایسی بات جو آپ کے حساس دل کو چھو گئی ہو، یا یاد ہو آپ کو کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، اگر کچھ ایسا اگر آپ شیئر کرنا وہ چاہیں. تو اس پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا. اچھا. بہرحال وہ بہت بہت ایک مطلب یہ کہ آپ بہت برا طالب علم تھا. اچھا. اور ہاں، اس کو میں مزاح میں اور لوں یا سنجیدگی میں لوں، یہ بتائیے اس پہلے آپ. کو اس کو سنجیدہ بنا لیں. اچھا سنجیدہ مزاح لے لوں، یہ صحیح ہے. تو پھر کیا گھر میں اور پٹائی وٹائی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ گھر میں بہت ڈانٹ پڑتی تھی. اور بس یہ ہوتا تھا کہ بس اسکول ختم ہو، جلدی سے کالج پہنچے. کالج ہمارے لیے ایک آزادی کا تصور تھا کہ کالج کا وابستہ تھا کہ کالج میں جو ہے وہ زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اور آپ جب چاہیں جائیں، جب چاہیں. تو کالج کے لیے ایک آزادی کا سمبل تھا، آزادی کا سمبل تھا. آزادی کا. تو وہ آزاد پسندی جو ہے نا، وہ مجھے ہمیشہ سے ہو رہی ہے کہ وہ پابندیاں جو ہے نا وہ جگہ جگڑتی ہیں. تو صحیح. اس کے باوجود جو ہے یہ تھا کہ معلومات بہت تھی. اسکول کے نصاب سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ کتابیں، رسالے، یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو بہت معلومات تھی. تو اب ایک جو واقعہ ایسا جو مجھے یاد رہتا ہے، جو مجھے بہت خوشی دیتا ہے اب بھی. بالکل. ہمارے اسکول ٹیچر نے ایک بار کلاس میں سوال کیا. کوئی بات چل رہی تھی تو برسبیل تذکرہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں عبرانی جو ہے کس کی زبان. اب ان کو بھی پوری توقع تھی کوئی جواب نہیں آئے گا. تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے، تنزیہ سے ہنستے ہوئے کہ نہیں، کیا بیوقوفانہ جواب دیتا ہے. انہوں نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا ہے. میں نے کہا کہ وہ سب یہودیوں کی زبان ہے. اب چونکہ چھوٹا سا شہر، بہت چھوٹا شہر، اور اس کا بھی ایک سرکاری اسکول، وہاں پہ کسی پڑھنے والے کسی بچے سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے تھے. جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹی وی وہ چینلس تھے کہ وہ جس کی اتنی معلومات ہوں گی اس زمانے میں. تو وہ باقاعدہ حیران ہو گئے تھے وہ سر. اور اس کے بعد انہوں نے بڑی میری ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کرتے رہے وہ. یعنی آپ کی دھاک بیٹھ گئی پھر، یہ کہنا چاہیے. دھاگ، یعنی بغیر پڑھے دھاگ بٹھا دی تھی ٹیچروں پہ. اور جی. وہ اسی طرح تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ نے، موبائل نے آج کل کے
بچوں کو بگاڑا ہے یا سنوارا ہے؟ کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا کیا؟ آپ کیا کہیں گے اس یہ مصر ہے، مصر کتاب سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا اگر آپ جوڑے رکھنا چاہیں. میں؟ آپ موبائل پہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر پہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. کتابی تو یہ تو آپ کی دلچسپی پر. پہلے لوگ سنیما جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے شوقین، اور آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، موبائل پہ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے شوق پر ہے. آپ کیسے، آپ کرکٹ میچ بھی تو آپ موبائل پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں مس رہا. تو اس کا اصل کتاب سے رشتہ تو ہم یہ والدین، اساتذہ، یہ ان کا فرض ہے کہ جوڑیں. مطلب گھر میں کتابیں ہوں گی تو بچہ کتاب کی طرف جائے گا، کتاب اٹھائے گا، کبھی کتاب اس کے ہاتھ میں دیں گے، آپ ماحول بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں نیٹ کا قصور نہیں، قصور اس میں ہمارا اپنا ہے کہ ہم نیٹ پہ بھی اگر فضول چیزیں دیکھیں، اور کتابیں بھی ہیں کہ مطلب کتاب سے بہت ہی فضول کتابیں بھی دنیا میں موجود ہیں. اور کتاب پڑھیں، اس سے بہتر آپ کا. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ یہ ہاں سمجھتی ہیں، چوائس اور ہے. جن کو بس یہ، ہاں جن کو یہ ضرور ہے پڑھ کہ ماحول پیدا کرنا، ماحول بنانا، اس کے لیے لائبریریز قائم کرنا، اسکولوں میں جو ہے شوق پیدا کرنا بچوں میں پڑھنے کا. کئی تھوڑا سا جب سے کام بھی لینا پڑتا ہے. گھروں میں شوق پیدا کرنا بچوں میں. کتابیں گھر میں اگر موجود ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، بات ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے. اصل میں دیکھیں، سب سے مطلب بچوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، جاننے کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے. تو میں جو کہتا ہوں کبھی کہ انسان کی سب سے اہم ایجاد جو ہے وہ سوال ہے. تو آپ سوال سے ہی سب واپس آگے بڑھیں. آپ نے جاننے کا سفر شروع کیا اور سمجھنے کا سفر شروع کیا. تو اگر آپ بچوں کو جاننے کی طرف مائل کریں گے تو حالا وہ کتاب کی طرف آئیں گے. وہ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو وہ بھی کتاب ہی کی صورت ہے. تو اور اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اگر پہلے اس کو جو جس طرح رجحان ہوگا، اس کا جو اس کو چیز نظر آئے گی، جو اس کو پروٹیکٹ لگے گی، یا جو تفریح اس کے لیے ہوگی، اس طرح جائے. تو آپ جس طرح آپ کا اخبارات سے تعلق ہے، ایکسپریس اخبار سے آپ میگزین نکالتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب جو ہے وہ لوگوں نے پڑھنا کم کر دیا ہے اخبارات، رسائل، یا ابھی بھی وہی ہے، اسی طرح لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یا ہماری کب نوجوان بہت نسل بہت پڑھ؟ بہت فرق پڑا ہے، دنیا بھر میں فرق پڑا ہے. بہت فرق پڑا ہے. ہاں، لیکن فرق پڑنے سے دو طرح پڑا. ایک تو یہ کہ میرے پاس موبائل آیا تو میں نے کہا یار اس کو میں اخبار لگاؤں، اچھا کروں، اور میں موبائل پہ پڑھ لیتا ہوں. ایک یہ کہ جو جہاں پہ موبائل وغیرہ آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اخبار ایک فالتو چیز ہے. یعنی جب آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ جو 500 600 800 1000 1200 کا اخبار آ رہا ہے، سب سے پہلے یہ بند کرو. تو یہ رجحان کی بات ہے. اور بہت سے لوگ جو اب بھی اخبار پر ان کو عادی ہو چکے ہیں، ان کی عادت ہے کہ ناشتہ وہ نہیں ہوتا ان کا اخبار کے بغیر. ناشتہ نہیں ہوتا اخبار کے بغیر. ایسے لوگ ہیں بالکل کہ اخبار نہ پڑھے، آتا ہے ہیڈنگ پہ نظر ماری اور سائڈ پہ رکھ دیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ عادت پر ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ اب کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ آپ اچھی سی نہیں آپ کی پسند کی شاعری سنوں گی میں. اچھا، ایک نظم آپ کو غزلیں ہوں گی، نظم میں سناتا ہوں آپ کو. جی ارشاد. وہ جو اچھا روالمی نظم ہے، آپ نے کہا تھا روال کو تو دراصل اس میں آپ کو شاید نظر آئے وہ. اس کا عنوان ہے ٹھیک ہے. مشکل. جی بالکل. ہمارے ہمارے سپنے ہماری آنکھوں ہتھیلیوں سے بہت بڑے. واہ. ہمارے سپنے ہماری آنکھوں ہتھیلیوں سے بہت بڑے ہیں. یہ بہت خوب. پتلیوں میں سمائے کیسے؟ یہ بہت ہی خوب. پتلیوں میں سمائے کیسے، اٹھائیں کیسے؟ کیا بات ہمارے ہے. سپنے ہماری آنکھوں ہتھیلیوں سے بہت بڑے ہیں. یہ پتلیوں میں سمائے کیسے، اٹھائیں کیسے؟ اندھیری راتوں میں ہوتے سرزد گناہ جیسے. واہ. اندھیری راتوں میں ہوتے سرزد گناہ جیسے. دکھائیں کیسے، سجائیں کیسے، چھپائیں کیسے؟ تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ مطالعے کے ساتھ ساتھ جو ہے الفاظ کا چناؤ بہت سادہ اور کیا کہتے ہیں آسان ہو، تاکہ پڑھنے والا جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو اخبارات یا چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت سارے ایسے علاقوں میں بھی جاتی ہیں دور دور، جہاں پہ جو ہے نا لوگ آسان زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. گنجلک اور پیچیدہ. آسان آسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسان کا نام دے کے اس زبان کو بعض وقت ہم بہت بگاڑ دیتے ہیں. ہوں ہوں آسانی آسان سے مراد یہ کہ
جن الفاظ کا یہاں اصل میں لکھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ جو ہے متروک ہو چکا ہے، کون سا لفظ جو ہے ہر اس کی زبان ہوتی ہے، ادب کی زبان الگ ہوگی، صحافت تحریر کی زبان الگ ہوگی، اس اعتبار سے آپ کے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ الفاظ عام فہم پڑھنے والے کے، عام فہم اور الفاظ سے بھی زیادہ روزمرہ. جملے کی ساخت، بعض میں جملے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گنجلک ہو جاتی ہے، الفاظ سارے سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن جملے کی ساخت ایسی ہے کہ اس سے مفہوم ہی نہیں بن پا رہا کہ کہنا کیا کہا گیا ہے، کبھی بھی الٹا مفہوم بن جاتا ہے، کہنا آپ کچھ چاہ رہے ہیں ہو کچھ گیا، تو زبان تو گرفت مفہوم جاتی ہے۔ مفہوم نہیں تبدیل اور ہونا چاہیے. اچھا ہاں، اور ایک چیز اور میں کروں گا، ہمارے یہاں سے اب یہ ہو گیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ لکھاری بننے کا شوق ہو گیا سوشل میڈیا آنے کے بعد، سوشل سب میڈیا. ڈیجیٹل ہو گیا سب۔ ہاں، تو لکھنے سے پہلے آپ اس کو مطالعہ کریں، لکھنے کی پریکٹس کریں، بعد میں قدرتی فلائٹ ہوتی ہے، وہ چند تحریروں میں پالش ہو جاتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی۔ بہت کثیر مطالعے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو تحریر لکھتے ہیں اس تحریر میں وہ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتی، اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں یا بے ربط ہو جاتی ہے، تو بعدوں مطالعہ سے کا بھی تعلق نہیں ہو پاتا۔ تو صلاحیت اور مطالعہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک اچھا لکھاری بناتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح کہا. تو اب آپ ہمیں اور کون سی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا بس تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے، تو کوئی اچھا سا، پھر میں نے اچھا سا بولا، کوئی اچھی سی شاعری. بالکل. مطلب آپ ویسا آپ کہہ رہی ہیں آپ کو اچھی سے سنائی دیں نہیں بالکل نہیں، کیونکہ آپ نے اب تک جو بھی سنایا وہ سبھی بہت اچھی تھی اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کو نا، چلے شکریہ۔ کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آج سا کیونکہ ایک ٹیسٹ آیا. آپ کا جو پروگرام ہے وہ اردو اور ادب کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے غزل جو میں نے کہی تھی، ارشاد. ان لبوں سے سنی ہے کیا اردو، ہوں. ان لبوں سے سنی ہے کیا اردو، اف و لہجہ میرے خدا اردو، اف و لہجہ میرے خدا اردو، ایک تو خوشبو دھنک صبا اردو، کیا بات ایک تو خوشبو دھنک صبا اردو، اور پھر اس کی دل ربا اردو، ہے، بہت خوب. ایک تو خوشبو دھنک صبا اردو، اور پھر اس کی دل ربا اردو، کتنے شکوے شکایتیں لیکن، کتنے شکوے شکایتیں لیکن، سنتے رہیے کہ ہے سوا اردو، لفظ لفظ کومل و لہجہ شائستہ، لفظ کومل و لہجہ شائستہ، اس کی ہر بات ہر ادا اردو، کیا اس بات کی ہے. ہر بات ہر ادا اردو، اس کی آواز اور میر کے شعر، اس کی آواز اور میر کے شعر، مہک اٹھی تھی جا بجا اردو، شوق بھی نرم خوبی دھیما بھی، شوق بھی نرم خوبی دھیما بھی، پھر وہ شعروں سی بولنا اردو، دل کی باتوں کا وقت آیا تو، دل کی باتوں کا وقت آیا تو، ہم نے ایک دوجے سے کہا اردو، یہ زباں عشق کی وراثت ہے، یہ زباں عشق کی وراثت ہے، دوسرا نام عشق کا اردو، دوسرا نام عشق کا اردو، دھیمی سندھو کی نرم لہروں سی، دھیمی سندھو کی نرم لہروں سی، تھر کے موروں سی خوشنما اردو، کیا بات لوگ ہے. کم ہی نبھا پاتے ہیں، لوگ کم ہی نبھا پاتے ہیں، عشق شائستگی وفا اردو، بہت خوب. لوگ کم ہی نبھا پاتے ہیں، عشق شائستگی وفا اردو۔ بہت ہی خوب. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اردو کی کو جو اس میں چاشنی ہے اور اس کی جو سننے میں بھلا لگتا ہے وہ بیان کیا. آپ سندھی میں بھی آئی تھنک شاعری کرتے ہیں نا؟ سندھی نہیں زبان بھی سندھی آپ میں کی شاعری نہیں، نہیں سندھی میں کرتی. شاعری تو نہیں کرتا میں، سندھی میں دلچسپ نہیں ہے، میں سندھی میں سمجھتا ہوں پڑھ لیتا ہوں لیکن اس میں اچھا اچھا. دلچسپ نہیں ہے، بس کسی سے میں سندھی میں شاعری کاش کر سکوں، بہت خوبصورت زبان ہے ہماری، اپنی زبان ہاں ہے بے سندھی۔ شک. ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں پاکستان میں، تو جدھر بھی دیکھیں میٹھی زبانیں ہیں، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. اردو کے ساتھ ساتھ جو دیگر زبانیں ہیں ان سے مٹی کی خوشبو آتی ہے، اپنے وطن کی خوشبو آتی ہے. خاص طور پہ جو دور لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے دور، ان کو تو بہت ہی زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا فیسینیٹ کرتی ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف کھنچتے میں ہیں. پہلے چند سال پہلے ایران گیا تھا، تو وہاں پہ وہ فارسی سن سن کے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو ایک اجنبیت فیل ہونے لگتی ہے، ایک غیر زبان ہے،
تو وہاں پہ میرے دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی گاؤں ہے جس میں سارے سندھی زراعت کرتے، سندھی وہاں پہ کسان وغیرہ سندھی ہے سارے کاشتکار. اچھا، تو ہم وہاں گئے. ایران، اب یقین مانیں وہاں پہ ایران کے اندر؟ ایران، ایران بالکل ایران میں، تہران کے پاس. اچھا، واہ. تو اب وہاں اچھا، گئے ہم، وہاں بیٹھے جا کے تو ایسی اتنی اپتائیت کا لگ رہا تھا پاکستان میں بیٹھے ہوئے. وہ سب سندھی بالکل بات ہو ایسا رہی ہی تھی ہوتا اور ہے. وہی ماحول، اور وہ اتنا خوبصورت وہ لگ رہا تھا کہ بالکل وہ جو ساری جو طبیعت کی قدرت کی سب دور ہو گئی اور لگا کہ بالکل پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑا سکون بالکل محسوس. ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی. جب ہم کبھی جو اپنی کوئی کمیونٹی فنکشن ہوتا ہے، عید وغیرہ 14 اگست کا، تو بالکل ایسا سما بن جاتا ہے کہ جیسے ہم آپ تو زیادہ پاکستان میں ہیں. جذبات سے گزرتی ہوں گی آپ وہاں رہتے ہوئے. جی بالکل. تو اور اب ہم مزید کیا سنا رہے ہیں آپ ہم کو؟ ہمیں کچھ اور سنائیے تاکہ ہم آپ کے فن سے زیادہ آپ محظوظ ہوں آپ کی شاعری سے. جی ارشاد، آپ ہمیں کیا جی سنا رہے ہیں؟ ہاں، نظم عنوان ہے ایک ادا. جی جی بالکل. تمہاری گھومتی انگلی میں جھومتی چابی، کیا تمہاری بات ہے. گھومتی انگلی میں جھومتی چابی، بتا رہے ہو مسرت ادھار لے لی، بتا رہے ہو مسرت ادھار لے لی ہے. یہ کہہ رہے ہو کہ اے پا پیادہ حیوانوں، یہ ہاں کہہ رہے ہاں. ہو کہ اے پا پیادہ حیوانوں، بلند ہوں مرتبہ مخلوق ہو گیا ہوں میں، کہ میں نے بینک سے ہوں. قسطوں پہ کار لے لی، کہ میں نے بینک سے قسطوں پہ کار لے لی ہے. تمہاری گھومتی انگلی میں جھومتی چابی، کہ جیسے قصر شہنشاہ میں، کہ جیسے قصر شہنشاہ میں کنیز کا رقص. تمہاری کیا جھومتی بات. انگلی میں جھومتی چابی، کہ جیسے قصر شہنشاہ ہمیں کنیز کا رخ، کہ جیسے دست جفا جو میں تازیانہ ہو، کہ ہوں جیسے دست جفا جو میں تازیانہ ہو، کہ جیسے میں کشی مدہوش ہو کے ناچ اٹھے، یا دست ہوں. تیغ زنی دائرے بناتا ہو. تمہاری گھومتی انگلی میں جھومتی چابی، ہمارے بس کے سفر کا مذاق اڑاتی. کیا تمہاری بات ہے. گھومتی انگلی میں جھومتی چابی، ہمارے بس کے سفر کا مذاق اڑاتی ہے. سفر کی مشکلیں کچھ اور یہ بڑھاتی، سفر کی مشکلیں کچھ اور یہ بڑھاتی ہے. ہوا میں ناچ کے جب دائرے بناتی ہے، ہماری جوہد کی تصویر یہ دکھاتی. آپ نے بہت ہی خوبصورت خاکہ پیش کر دیا پورا. جو ہمارے یہاں صبح صبح لوگ بھی نکل رہے ہوتے ہیں بس میں، اور پاس سے کوئی پڑوسی گاڑی کی چابی ہلاتا ہوا جا رہا ہو، تو وہ پورا ذہن میں ایک جو ہے منظر جی آ جی گیا. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے خوبصورت پیرائے میں جو ہے اس کی منظر کشی کی ہے. تو یہ بتائیں کہ اب جاتے جاتے آپ میلبرن میں رہنے والے نوجوانوں کو، پاکستانی جو ہے نیا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، اس کو کچھ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہ پیغام دینا. کچھ بھی لکھنے کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو، یا لکھنے کے نارمل حوالے کچھ سے بھی، بس یا اتنی وطن کے اتنی حوالے بنیادی سے، یا بات مجھے کچھ بھی. لگتی ہے کہ مطالعہ کا مطلب صرف کتابیں ہی نہیں ہوتی، اپنے ارد گرد کا، اپنے ارد گرد کی زندگی کا مطالعہ، اپنے جو آس پاس لوگ بستے ہیں ان کے چہروں کا، ان کی زندگیوں کا، جو شخص کا مطالعہ، ان چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھتا ہوں، نئے زاویے تلاش کرنا، یہ ایک لکھاری کو جو ہے وہ انفرادیت دیتا ہے. ایک لکھاری اس سے آگے بڑھتا ہے اور اس کو نئے موضوعات ملتے ہیں. کیونکہ وہی باتیں سب لکھ رہے ہیں، اس کو دہرا دینا کیونکہ کمال بھی نہیں ہوتا، اور اس سے آپ صحیح معنوں میں لکھاری اور اچھی لکھاری بن بھی نہیں پاتے. تو زندگی کو زیادہ سمجھیں، مطالعہ زیادہ کریں، یہ بہت ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے آج کا نوجوان کل کے نوجوان کے مقابلے میں زیادہ باشعور ہے، یا کچھ فرق نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زبان، آپ کی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اجتماعی طور پر، اگر آپ نوجوان، آپ پاکستانی نوجوان کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہمارے شعور میں کوئی اضافہ ہوا ہے. ہمیں بعض ہوں لگتا ہی یوں ہے کہ ہم کسی ایک خاص سلسلے میں بڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں شعور ہے، حالانکہ وہ شعور نہیں، وہ کسی خاص طرح کا تعصب ہوتا ہے، وہ خاص طرح کا رجحان ہوتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر ایک خاص سطح پر تو دیکھتے ہیں لوگوں شعور بڑھتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر ہمارا شعور جو ہے وہ کوئی بہت آگے نہیں ہے. نہیں بڑھا ابھی. ٹھیک.
چلیں، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم اپنے مصروف روٹین میں سے دیا، اور آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا، اسپیشلی آپ کی جو اچھی سی شاعری جو ہے وہ بہت اچھی لگی مجھے. تو تو بس پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہت دوبارہ اپنے شکریہ آپ کا، پروگرام میں میں بہت مدعو شکریہ کریں گے. آپ کا کہ پروڈیوسر صاحب کا بھی آپ کا جی، شکریہ ہمارے بہت. جو امین صاحب ہیں، اگر ان کی اس میں محنت شامل نہ ہو تو ہم اس طرح سے اپنے ہاں مہمانوں کو پاکستان سے میلبرن نہ لا رہے ہوں. اور مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے امین صاحب. نہیں، ہمیں لیکن بہت اچھا وہ لگا آپ کے تجربے سے استفادہ حاصل کیا، اور ویورز ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. سب ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جاتے جاتے؟ نہیں، بس میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگوں کو، آپ سے آسٹریلیا میلبرن میں مقیم تمام پاکستانیوں کو سلام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنے کامنٹس دیں گے، اور جس طرح سے آپ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ہمارا پروگرام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، تجاویز دیں گے ان شاء اللہ تعالی. نیکسٹ ٹائم اسی فرائیڈے کو ہم آپ کو دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے. السلام علیکم.